बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेजबान चौधरी मुबशर। आज 28 मई है और 28 मई की मुनासिबत से मैं आपके सामने लेकर आया हूं स्पेशल एडिशन अपने एनालिसिस राउंड अप का। पोखरान 11 मई और 13 मई 1998 जब भारत ने 3 और 2 बिलतरतीब एटमी धमाके कर दिए। पाकिस्तान इन एटमी धमाकों के ऊपर एक बेबसी सी महसूस कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर एक नाउमीदी और रियाज की कैफियत थी। पाकिस्तान के वजीर आजम उस वक्त काज़किस्तान के दौरे पर थे और वहां से उन्होंने नूर सुल्तान नज़रबायोफ के से मुलाकात करना थी। लेकिन जब एटमी धमाकों की खबर मिली तो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वहीं से अपने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को फ़ोन किया और कहा कि एटमी धमाकों का जवाब देने का फैसला करें। जो जनरल जहांगीर करामत हैं वो बहुत ही ठंडे मिजाज के और बड़े ही मामला फहम आर्मी चीफ थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं और पाकिस्तान आकर इसके हवाले से फैसला करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ठीक है, मुनासिब बात है, पाकिस्तान तशरीफ ले आए वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज वगैरह का सिलसिला भी शुरू हो गया। सबसे पहले जो एटमी धमाका करने का मुतालबा था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से आया था, और जब ये मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने की बुनियाद रखी थी और वो इसीलिए रखी थी कि कौम घास खा लेगी और एटम बम बनाएगी। इस तरह के उन्होंने जो जिम्मेदारी अदा की थी पाकिस्तान के लिए वो इसीलिए की थी कि भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब की काबीना के एक अहम रुकन थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि हमें एटमी धमाके करने चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान में पहुंचे तो उसके बाद हम ये जायजा लेंगे कि किन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर एटमी धमाका करने की मुखालफत की, उसकी मुखालफत में दलाइल दिए, मतलब उन्होंने राय दी कि पाकिस्तान के अंदर हमें एटमी धमाका नहीं करना चाहिए, और किन लोगों ने हमायत की काबीना के अंदर, काबीना से बाहर। और ऐसे शख्स का नाम भी आपको मैं बताऊंगा कि जिसने एटमी धमाका करने की खुल के मुखालफत की और उसके बाद भी मुखालफत करते रहे। तो सबसे पहले जब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान वापस पहुंचे तो उन्होंने सर्विसेज चीफ का एक इजलास बुलाया, और उस इजलास के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब जनरल जहांगीर करामत मौजूद थे, फ़िज़ाइया के सरबराह जनाब परवेज मेहदी कुरैशी मौजूद थे, नेवल चीफ जो थे फसी बुखारी मौजूद थे। इन तमाम लोगों से जब मशवरा किया गया, और PAEC के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह भी वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोगों ने तो सिर्फ इतनी राय दी कि हम जनाब मुकम्मल तौर पे तैयार है, पाकिस्तान हमें इतना वक्त दरकार है एटमी धमाका करने के लिए और हम तैयार हैं इस हवाले से। और इससे ज्यादा उन्होंने कोई राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये साइंसदानों का काम नहीं है कि ये फैसला करें कि एटमी धमाका करना है या नहीं करना। हाँ, ये हम जरूर आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान एटमी धमाका करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब जनरल जहांगीर करामत जो थे उनका ये कहना था कि हमें एटमी धमाका नहीं करना चाहिए, बल्कि दुनिया के अंदर ये बात रजिस्टर्ड है कि हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ये जानती हैं, तो हमें एटमी धमाका नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ राय दी। इसी तरह जो बहरिया के सरबराह थे जनाब फसी बुखारी साहब, उन्होंने भी ये कहा कि हमें एटमी धमाका करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फ़ज़ाइया के सरबराह जनाब परवेज मेहदी कुरैशी जो थे उन्होंने एटमी धमाका करने की हिमायत की। उसके बाद वज़ीर आज़म अपनी काबीना की जानिब लौटे। काबीना के अंदर जो सरताज अजीज साहब थे उन्होंने कहा कि इसके बहुत ज़्यादा हमें इकोनॉमिक जो सैंक्शंस वगैरह लगेंगी उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। तो सरताज अजीज साहब जो थे उनका एक ग्रुप था जो एटमी धमाका करने की मुखालफत कर रहा था। अब तारीख बड़ी बेरहम सी चीज है। तारीख के अंदर से हम अपनी नफरत और मोहब्बत की बुनियाद पे चीजें खुरच नहीं सकते। अब आप ये देखें कि मिसाल के तौर पर मुझे इमरान खान साहब के सियासी किरदार या उनकी हरकतों से इख्तलाफ है। मैं हमेशा खुल के इख्तलाफ करता रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं ये उनसे क्रेडिट नहीं छीन सकता कि इमरान खान साहब ने 1992 के वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तानी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, उसकी क़यादत की थी।
اور ان کی قیادت میں یہ ورلڈ کپ جیتا تھا، تاریخ سے میں نہیں کھرچ سکتا۔ اب آپ کو نواز شریف صاحب سے جتنی بھی نفرت ہو، جتنا بھی مخالفت کرتے ہو، کچھ بھی کر لیں، لیکن نواز شریف صاحب سے آپ یہ کریڈٹ نہیں چھین سکتے۔ نواز شریف صاحب کے سامنے جو آراء تھی فوج کے سربراہان کی جانب سے، وہ تو یہی تھی کہ آپ کو ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کابینہ کی بات آ گئی تو کابینہ کی جانب سے بھی یہ رائے آئی تھی سرتاج عزیز صاحب کی جانب سے کہ ہمیں ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ معاشی نقصانات ہوں گے۔ اب اس کے جواب میں جو ایک گروپ تھا، سب سے پہلے تو مشاہد حسین سید صاحب تھے، انہوں نے تو بہت شدت سے کہا کہ ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنا چاہیے۔ اب لیکن کابینہ کے اجلاس کے اندر مشاہد حسین سید کے سامنے ایک اور شخصیت تھی جن کا نام ہے جاوید ہاشمی۔ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک اخباری تراشا لہرایا جس کے اندر مجید نظامی صاحب نے یہ کہا تھا، نوائے وقت کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ تو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ جناب میں بھی اس جملے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ میاں صاحب نے اس کے اوپر ایک دو ٹوک رائے اپنائی اور انہوں نے کہا کہ ایٹمی دھماکہ کر دیں۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان میں، آج تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ایک وزیر اعظم تھے جو کہتے تھے کہ امریکی صدر ہمیں فون ہی نہیں کرتا۔ امریکی صدر فون پہ فون کر رہا تھا، اور اب تو یہ کتابیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ البورٹ کی کتاب آپ پڑھ لیں گے، جو اس ٹائم امریکی صدر کلنٹن کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر فون کر رہے تھے اور پاکستان کی جانب سے جواب دیا جا رہا تھا۔ یہاں پہ بھی کہا گیا کہ جو اس وقت میں 1998 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 24 سال قبل کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان کو تقریباً $24 بلین، ابھی ہم $6 ارب کے لیے ہم جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے IMF سے، جس کی ہمیں 1 ارب 2 ارب کی قسطیں مل رہی تھی، اس وقت ہمیں $24 ارب کی آفر کی گئی تھی، لیکن پاکستان نے کہہ دیا ایبسلوٹلی ناٹ۔ یہ ہوتا ہے ریئل ایبسلوٹلی ناٹ، یہ مذاق نہیں ہوتا کہ ہم کہہ دیں یہ ایبسلوٹلی ناٹ اپنے ایک پلانٹڈ انٹرویو کے اندر۔ حقیقت جب واقعات اس کے ساتھ پروپیگنڈا جو مرضی کر لیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اب وہاں پہ ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا۔ اور یہ اس کے بعد پھر فون کیا گیا، یہاں پہ ایک اور آفر کرائی گئی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، ہم آپ کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ڈپازٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے، پرائز جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو نامینیٹ کریں گے، صرف آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ نواز شریف صاحب کیونکہ ایک فیصلہ کر چکے تھے تو انہوں نے کہہ دیا ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی بحریہ، ان لوگوں نے، اگر کچھ افراد کی رائے یہ تھی کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ ایٹمی دھماکے نہیں کرنے، تو بھی ان لوگوں نے جب یہ حکم دے دیا گیا کہ ایٹمی دھماکے کرنے ہیں تو انہوں نے مثالی کارکردگی پیش کی۔ اس کے بعد CIA اور موساد، ان تمام جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، ان تمام کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا کہ ایک پاکستان میں ایک پورا آپریشن ڈیزائن کیا گیا، پاکستان میں چکلالہ ایئر بیس سے لے کے چاغی تک جو ہے وہ ایٹمی مواد لے جایا گیا، وہاں پہ پراپر ڈرلنگ ہوتی رہی۔ ڈرلنگ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہیں کہ پہاڑوں کے اندر ایسی ڈرلنگ کی گئی کہ ان کے جو راکس تھیں، بگ راکس، ان کو آپس میں بائنڈ کیا گیا۔ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسی ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا کہ وہ جو نیوکلیئر ایفیکٹ ہے اس کو سینس کرنے کے لیے، تو اس کو ایک اور لوکل ٹیکنالوجی سے اس کو کور کیا گیا۔ خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی کیا کچھ کیا گیا، لیکن پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ حیران رہ گئیں، پریشان رہ گئیں۔ بھارت کو ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جیسے ہی، کیونکہ یہ تو ایک تاثر تھا کہ بلوچستان میں کہیں پہ ایٹمی دھماکے کیے جائیں گے، پاکستان کے باقی جو علاقے ہیں وہ اتنے گنجان ہیں کہ وہاں پہ ایسا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ خالی علاقے جو ہیں ان کے اندر ایٹمی دھماکے کیے جائیں گے، لیکن تمام راہ جو تھی پاکستان کے اندر اس وقت بھی کافی حد تک سرگرم تھی، لیکن راہ جو ہے وہ بھی آنکھیں ملتی رہ گئی۔ لیکن پاکستان کے جو انٹیلیجنس آپریشنز تھے وہ اتنے کامیاب تھے کہ راہ کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ بات کی کچھ کیبلز کے اندر بھی یہ بات لیک ہوئی کہ جو بھارتی وزیر اعظم ہیں انہوں نے راہ کے یعنی کہ اپنے انٹیلیجنس چیف کی سخت سرزنش کی کہ آپ کو یہ کیسے پتہ نہیں چل سکا، ہمارے ایٹمی دھماکے تو وہ
بالکل سرپرائز تھے. لیکن جو پاکستان کے ایٹمی دھماکے تھے وہ تو ہمیں معلوم تھے کہ وہ ہونے جا رہے ہیں. اس وقت تو آپ کی انٹیلیجنس بہت فوکسڈ ہونی چاہیے تھی, لیکن کسی کو نہیں پتا چل سکا. جب پاکستان کے اندر یہ ایٹمی دھماکے ہونے جا رہے تھے تو اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی جماعت تھی جو بالکل نئی بنی تھی. چند 100 لوگ اس جماعت کے ساتھ وابستہ تھے. اس جماعت کا ایک لاؤبالی سا رہنما تھا جس نے اس ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کی تھی. اس کی مخالفت جو تھی وہ ایک سیاسی جماعت جو بڑی پاکستان کے مطلب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر میں بات کروں گا, اس وقت ایک سیاسی جماعت تھی جس نے مخالفت کی تھی. اور اس کی مخالفت کا بیان جو تھا وہ پاکستان کی اخباروں کے کہیں اندرونی صفحات کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا. کئی لوگوں کو بھول گیا, اب تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈھونڈے سے بھی نہ مل سکے. اور اس کے بعد اسی جو جماعت کے سربراہ نے امریکہ میں بھی جا کر یہ کہا کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں کیونکہ یہاں پہ چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کی حکومت ہے. جی ہاں, ان صاحب کا نام تھا عمران احمد خان نیازی. پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے کی مخالفت کرنے والے شخص کا نام تھا عمران احمد خان نیازی. اس کے علاوہ پاکستان کی تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ یکجا تھیں, یکسباں تھیں, اور ان سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکے ہونے چاہیے. پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ اس وقت کی حکومت کو جاتا ہے تو اتنا ہی اس وقت کی اپوزیشن کو جاتا ہے کہ جس نے اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکے ہونے ہیں. پاکستان میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج کے ساتھ جیسے ہی ایٹمی دھماکے ہوئے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت میں کیسے صف ماتم بچھ گئی. پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوتے ہی ایک تو انڈیا کا جو وہ تھا پورا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک وہ ایکسپوز ہو گیا, وہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو ٹریس نہیں کر پایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ ایران اور سعودی عرب جو آپس میں باہم متصادم ممالک ہیں, ہمیشہ روایتی حریف رہے ہیں, ان دونوں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا. جی ہاں, ان دونوں نے پاکستان کو مبارکباد دی. پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہوتے ہی صرف اور صرف پاکستان نہیں, پوری امت مسلمہ نہیں, اسرائیل کے اندر جو پاکستان کا ایک ازلی اور ابدی دشمن ہے, اسرائیل کے اندر بھی ایک عجیب و غریب ہیجانی اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی. وہ اس طرح کے جو جشن مناتے ہوئے فلسطینی ہیں وہ بے قابو ہو گئے. پوری غزہ کی سڑکوں کے اوپر ایک جشن کا سما تھا. اور میں آپ کو اس وقت کی, کیونکہ ہم بالکل بچے ہوا کرتے تھے اس وقت پہ, اسکول میں اسکول گوئنگ تھا, اس وقت جو فلسطین کے اندر بچے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے. اس ٹائم پہ بہت اس طرح میڈیا جو تھا وہ اسٹرانگ نہیں تھا, لیکن فلسطین کے اندر بچے نعرے لگا رہے تھے اور بچے جو تھے وہ کہہ رہے تھے اب ہمارا بم بن چکا ہے, یعنی کہ اسلامی بم بن چکا ہے. پاکستان نے زندگی کے اندر اپنی جو قیام پاکستان کے بعد کی زندگی تھی اس میں پہلا مارکا سر کر لیا تھا. پاکستان نے اس سے پہلے کبھی ورلڈ کپ جیتے تھے ہاکی کے, کرکٹ کے, لیکن قومیں کھیل تماشوں سے نہیں بنا کرتی, قومیں بہترین مضبوط اعصاب سے بنا کرتی ہیں. اور پاکستان کی قوم نے اپنی یکسوئی, حکومت اور اپوزیشن نے مل کر اپنی یکسوئی سے ایک مائل سٹون اچیو کر لیا تھا. پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی تھی. پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پاکستان کسی کے زیر تسلط نہیں رہے گا. پاکستان نے سپر پاور کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. وہی سپر پاور جس نے جنرل پرویز مشرف کو جب دھمکی لگائی تو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی دھمکی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تو انہوں نے ہمارے ملک کا تورا بورا بنا دینا تھا. لیکن پاکستان نے اسی سپر پاور کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا اور پاکستان دنیا بھر کی 7ویں اور پہلی اسلامی ریاست بن گیا تھا. میں اس اپنے ولاگ کو اسی بہت مشہور شعر پہ ختم کروں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے چلانے والے غلام اسحاق خان, ضیاء الحق, بے نظیر بھٹو, نواز شریف,
تمام لوگ جو، اور سب سے بڑھ کر جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب زندہ باد، جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، ہم تا حیات آپ کے مقروض رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔